अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं प्रोफेसर मुसरत जबीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है अज़दवाजी मसाइल और उनका हल। मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त आ गए होंगे। आपके आइए, जल्दी आइए ताकि मैं अपना टॉपिक जो है वो शुरू कर सकूं। और उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर कर रहे हैं डीज़ॉन जो है ये डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करते हैं, वेबसाइट भी बनाते हैं। और अगर आप हमारे न्यूज़ चैनल जो न्यूज़ डायरीज़ के नाम से है यूट्यूब पे, उसके रेफरेंस से डीज़ॉन पे जाते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अज़दवाजी मसाइल के बारे में मैंने पोस्ट किया था, पोस्टर लगाया था फेसबुक पे, और साथ ही ये कहा था कि आप अपने जो मसाइल हैं वो मुझे इनबॉक्स करें। तो इस सिलसिले में बहुत से मसाइल सामने आए। मैं सबसे पहले मसला जो है वो पेश करती हूँ राहिला का। राहिला ने लिखा है कि मैं अपना असल नाम नहीं लिख रही, मैं नाम जो है मैंने दूसरा लिखा है ताकि लोगों को मेरे बारे में उस तरह ना पता चले। उसने बताया है कि हम दो बहनें थीं, वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और बहन की भी अचानक शादी के बाद डेथ हो गई। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे और मैंने हमदर्दी में कि दो छोटे बच्चों को कौन पालेगा, अपने हस्बैंड से कहा कि हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे उन बच्चों से हमदर्दी थी। मैंने यूँ किया कि अपने मियाँ से मैंने खुला ले लिया और अपने बहनोई से शादी कर ली। जब मैंने उनसे शादी कर ली तो मुझे पता चला कि वो तो इंतहाई जालिम इंसान है और उसके जुल्म की वजह से ही मेरी बहन की डेथ हुई थी। वो रोज़ाना लड़ाई झगड़ा करता है, मारता पीटता है और वो मेरी इस हमदर्दी को गलत मानी देता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। आपका मैंने ये तफसीली ख़त बहुत तफसील में लिखा गया था, लेकिन उसका खुलासा जो है वो मैं इस वक्त बयान कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो राहिला, अब मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आपने बहुत गलत किया कि आपने अपने हस्बैंड से खुला लिया और यहाँ पे दोबारा आके शादी की। मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को प्रोफेसर साहिबा की आवाज़ सही तरह सुनाई दे रही है या उनकी आवाज़ आ रही है? हाँ, अलबत्ता ये है कि अब इस वक्त क्या करना चाहिए। इसमें आपने अपने बड़ों को, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनको शामिल करना होगा। और मेरा मशवरा ये होगा कि ऐसे इंसान के साथ जो कि आपकी हमदर्दी को समझ ही नहीं सका, आपको उससे खुला लेना होगा। इसके बाद एक और जो मेरे सामने आया है, प्रॉब्लम जो आया है वो आया है, एक और बहन का आया है कि शमाइला का। शमाइला ने लिखा है कि शादी से पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अकेले घर में रहूँगी, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मुझे लगा कि मेरे तो अरमान ही ख़त्म हो गए हैं। मैं इस वक्त अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। मैं अपने शौहर को कैसे कायल करूँ? शौहर इकलौते बेटे हैं, मेरी नन्नों की शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश बरकरार है कि मैंने अकेले घर में रहना है। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इतने मैंने शादी से पहले सोचा था कि मेरा घर होगा, मैं इस तरह से डेकोरेट करूँगी और मैं इस तरह अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी। आप मुझे मशवरा दें कि क्या करना चाहिए। शमाइला, मैं इस वक्त आपको मशवरा ये दूंगी कि अगर तो आपकी और कोई नंदे उनके पास होती या देवर होते या जेठ होते या उनकी फैमिली होती तो मैं आपको कहती कि आप अलग घर रह लें, जो कि आपका हक है। लेकिन अब इस मौके पे जबकि आपके सास ससुर अकेले हैं, मैं आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूंगी कि आप अलग घर में रहें। आप अलग घर में रहना, आपको पता है क्या होगा? आप अलग घर में चली जाएंगी, फिर क्या होगा? आपके मियाँ इकलौते हैं
اور انہوں نے تو اپنے پیرنٹس کے پاس آنے، اور اپنے پیرنٹس کے پاس آ کے جب وہ بہت سا ٹائم وہاں پہ گزاریں گے تو آپ کے لیے تو ان کے پاس ٹائم کم رہ جائے گا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اسی گھر میں رہیں اور ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کو بہت سی پرابلمس ہوں گی، لیکن چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو تو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر آپ الگ گھر میں رہیں گی تو آپ زیادہ گلٹی کانشیس ہوں گی اور آپ خوش نہیں رہ سکیں گی. تیسرا جو خط ہے وہ آیا ہے، میسیج جو آیا ہے وہ آبدہ کی طرف سے آیا ہے. آبدہ کو شکایت ہے اپنے میاں سے کہ شروع میں تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ہماری لو میرج ہے، شروع کا پیریڈ جو ہے بہت اچھا گزرا، لیکن اب اس کے بعد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں کمی آ رہی ہے. وہ چڑچڑے سے ہو گئے ہیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، جیسے لگتا ہے کہ وہ اکتا سے گئے ہیں، اور وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت وہ کیا چاہتے کیا ہیں. وہ جو شادی سے پہلے وعدے تھے وہ لگتا ہے کہ سب گم ہو گئے ہیں. مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جو کہ میرے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، اتنے اچھے اچھے میسیجز بھیجتے تھے، لیکن اب ان میں وہ بات ہی نہیں نظر آتی. تو یہ اس کے لیے انہوں نے آبدہ نے مشورہ مانگا ہے. آبدہ میری بہن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہنی مون پیریڈ ہے نا، کچھ لوگ جلدی سے گزار دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری عمر اسی طرح گزرے گی. اس وقت آپ کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ تھک کے آتے ہیں اور آپ ان کو ویلکم ہی نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی ماتھے پہ تیوریاں رہتی ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تیار ہی نہیں ہوتی، آپ اپنے آپ کو پریزنٹیبل نہیں پیش کرتی. لوگوں کو وائس کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے، تو ہم لائیو ابھی فنش کر رہے ہیں، 2-3 منٹ میں ہم دوبارہ لائیو آ رہے ہیں. اس سے پہلے میری آواز آپ تک نہیں پہنچی تھی تو اسی پروگرام کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. دوسرا خط جو میرے سامنے آیا ہے وہ آیا ہے فائزہ کا. فائزہ کا کہنا یہ ہے کہ میرے شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، میری ذات سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، انہیں ہر وقت نت نئی دلچسپیوں کی تلاش رہتی ہے. یہ میں تو یہی کہوں گی کہ جو مرد جذباتی ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. اور آپ یہ میں بتاؤں کہ آپ اس کی مثال آپ لے لیجئے، ایک بچے کے سامنے آپ 2 کھلونے رکھیں. ایک کھلونا وہ ہو جو کہ اس کی دلچسپی کا ہو، دوسرا جو کھلونا ہے اب اسے گڑیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لڑکا ہے اس کے سامنے گڑیا رکھیں گے تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے گا، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی کار رکھیں گے تو وہ اس کو چلانا شروع کر دے گا، ڈنکی رکھیں گے اس کو چلائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے شوہر کی دلچسپی کس چیز میں ہے. کیا وہ اس چیز میں دلچسپی ہے کہ آپ ہر وقت تیار رہیں؟ کیا وہ اس چیز میں دلچسپی ہے کہ آپ اچھے اچھے کھانے اسے پیش کریں، یا یہ دلچسپی ہے کہ آپ اس کے ساتھ آؤٹنگ پہ جائیں، یا یہ دلچسپی ہے کہ آپ ان کے پیرنٹس کی خدمت کریں، یا یہ کہ آپ اپنے گھر کو سیٹ کر کے رکھیں؟ آپ کو سب سے پہلے ان کی دلچسپیوں کو دیکھنا ہوگا، اور جیسے ہی آپ ان کے مطابق رہنا شروع کریں گی تو آپ سمجھ لیں کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ باہر کا ختم ہو جائے گا، ادھر ادھر ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے مطابق اب گھر چل رہا ہے. تو جب ان کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے تو انہیں کیا ضرورت ہے باہر کے دنیا میں دلچسپی لینے کی. اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے اس کی طرف. میسیجز تو بہت سے ہیں، جب تک آپ کا مزید میسیج نہیں آتا میں آپ کو پچھلے میسیج جو ہے وہ بتاتی ہوں. میسیج ہے رابعہ کا. رابعہ، آپ کا اتنا بڑا اتنا طویل خط جس سے مجھے پتہ چلا کہ آپ فارغ ہیں، آپ کو فراغت ہے اور آپ کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے گھر میں نوکر ہیں، وہ سارا کام کر لیتے ہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو فارغ وقت ہے یہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے.
اس فارغ وقت میں آپ کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہابی تلاش کرنی ہوگی. جب آپ ہابی تلاش کریں گے اس میں اپنے آپ کو انگیج کریں گے. ہابی کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ اچھی کتابیں پڑھیں, آپ گارڈننگ کریں, آپ کوئی اچھی ڈش بنانا سیکھیں. ٹھیک ہے آپ کے نوکر کام کر رہے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ مل کے بھی کام کروا سکتی ہیں. اس طرح تو آپ کا دماغ جو ہے وہ شیطان کا دماغ ہوگا, اور یہ جو شیطان کا دماغ ہے یہ پھر آپ کو غلط راستے پہ لے جائے گا. آپ یہ جب ان ہابیز میں اپنی دلچسپی شروع کریں گی تو اس سے یہ ہوگا, یقین مانیں آپ کے لیے اچھا رشتہ بھی آئے گا. ایک اور میسیج ہے نادیہ کا. نادیہ کہتی ہے میں اپنا اصل نام نہیں لکھ رہی, لیکن چلے کوئی بات نہیں, مسئلہ میرے سامنے ہے. نادیہ کا کہنا یہ ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ کیسے گزارا کیا جائے جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. ان سے اپنی جائز باتیں کیسے منوائی جائے, اس سے بات کیسی کی جائے. بات میں کچھ کرتی ہوں, وہ بات کو کچھ سمجھتے ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں بچوں کی بات, اور وہ بات کو کہیں کا کہیں لے جاتے ہیں, جس سے میں ان کی اپنی بات کنوے ہی نہیں کر سکتی. میں بتا ہی نہیں سکتی کہ میں کیا چاہتی ہوں, یا میں کیا میرا کیا آپ سے کیا میری ڈیمانڈ ہے, یا میں کیا کہنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ میں بات کیسے کروں کہ ان کو غصہ نہ آئے. اور تو اس میں یہ ہے آپ کو ان کے غصے کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کے بڑوں سے بات کرنی ہوگی. عموماً یہ ہے کہ غصے کی بنیاد جو ہوتی ہے یہ بچپن میں ہوتی ہے. بچپن میں بچہ ریجیکٹڈ ہوتا ہے. بچپن میں کئی دفعہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں. بچوں کو ہر وقت کہتی ہیں کہ ڈو دس, وہ کوئی اور بات سننا ہی نہیں چاہتی. وہ صرف یہ کہتی ہیں کہ بچہ ان کے اشاروں پہ چلے. بچے کو کہہ دیا کہ یہ کرو تو کرے, اور کہہ دیا کہ نہیں کرنا نہیں کرو. تو جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کی اس ڈکٹیشن سے گھبرا جاتا ہے, وہ ایگریسو ہو جاتا ہے. اور وہ ایگریشن صرف بچپن میں نہیں رہتی, وہ اس کے ساتھ ساری عمر رہتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس موقع پہ آپ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. کس طرح؟ آپ نے ان کے غصے کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. ان کی باتیں سنتے جائیں خاموشی سے. آپ نے انہیں چیک نہیں کرنا, آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہنا, اور اس کمرے سے بھی باہر نہیں جانا جب وہ غصے میں ہو. یہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک ملنے والوں کا بیٹا تھا, وہ بہت ہی غصیلا تھا, اور ان کی ماں اور بہنوں کو یہ تھا کہ اس کی تو شادی ہوگی تو اس نے تو نعت کا بند کر دینا ہے اپنی بیوی کا. لیکن سب حیران ہو گئے کہ وہ بچہ سب سے زیادہ اپنی فیملی میں سیٹ ہوا. سب حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ وہ اتنا سیٹ رہ رہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیسے, اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی, اس نے جو بتائی, راز کی بات ہمیں بتائی, وہ یہ تھی کہ جب میں بہنوں سے بات کرتا تھا تو وہ آگے سے ریزننگ شروع کر دیتی تھی, میری بات نہیں سنتی تھی. جب میں ماں سے کرتا تھا تو وہ اپنی ایک اور نصیحت شروع کر دیتی تھی. تو بیوی کے ساتھ جب بات کرتا ہوں وہ بالکل کچھ نہیں کہتی, خاموشی سے سنتی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جب میرا غصہ اتر جاتا ہے تو اپنی ہر بات مجھ سے منوا لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اس وقت کوئی اس کے سامنے نہ بولے, اور پھر اس کے بعد جب غصہ اتر جائے تو پھر جس طرح سیلاب آتا ہے, تیزی سے سیلاب آتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب جو ہے وہ اپنے راستہ بدل لیتا ہے, یہ کم ہو جاتا ہے. تو غصہ بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے. تو شوہر کو جب بھی غصہ آئے آپ نے بحث نہیں کرنی, آپ نے وہاں سے اٹھ کے نہیں جانا, خاموشی سے اس کی بات سننی ہے. ایک اور بھی بات, جب غصہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی آپ نے اس سے کوئی طنز والی بات نہیں کرنی, آپ نے غصے والی باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا, آپ نے سمجھے اس کو بھول جانا ہے. اور محبت ایک ایسی طاقت ہے جو کہ بڑی بڑی دنیا کی چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے. غصہ کیا چیز ہے, آپ ایک دفعہ محبت کو آزما کے تو دیکھیں.
ہاں دوستوں، بتاؤ کون کون اس وقت موجود ہے، کون کون آیا؟ مجھے انتظار رہے گا آپ کا۔ جو آ گئے ہیں ان کو بہت بہت ویلکم۔ اور میں ساتھ بتاتی چلوں کہ میرا نیوز ڈائریز کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے، اور اس میں میری بہت سی ویڈیوز ہیں، اور ویڈیوز جو ہیں آپ کے لیے آج کے لیے میں بتاؤں کہ اس میں ڈپریشن سے متعلق، آج کا دور زیادہ ڈپریشن پہ چل رہا ہے، آپ وہ ویڈیوز دیکھیے۔ پھر آپ اس میں وہ ویڈیوز دیکھیے جو بلڈ پریشر سے متعلق ہیں، جو ڈائبٹیز سے متعلق ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ بلندی پہ جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں سیڑھیاں چڑھنے سے، یا لفٹ پہ جانے سے، یا اوپر کی منزل پہ جانے سے، تو اس خوف کو کیسے دور کرنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو کہ انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے، وہ ان کو کمپلیکس کس طرح دور کرنا ہے۔ تو یہ سارے جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، یا آپ نیوز ڈائریز کے نام سے میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے، اس پہ جائیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ میں نے سائیکلوجیکل طریقے سے ان سب کو ڈیل کیے، اور اس میں اور بھی ٹاپک ہے، میں ابھی آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں۔ لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی کے جو پرابلمز ہیں اور ان کا حل، ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل۔ یہ مسائل جو ہیں یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی غلطی بھی ہوتی ہے۔ کیسی غلطی ہے؟ جیسے آپ دیکھیے کہ میری نظر کمزور ہوئی، میں اپنی نظر کی چیک کروائی، اس نے مجھے نمبر دیا اینک کا۔ میں ایک ایسی شاپ پہ چلی گئی جو بہت بڑی شاپ تھی اور بڑے زبردست قسم کی تھی۔ وہاں گئی، اس شاپ کو دیکھ کے، اونچی دکان کو دیکھ کے میں چلی گئی۔ جب اینک بن کے آئی تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ میں نے نزدیک کی دینی تھی، اس نے مجھے دور کا نمبر دے دیا۔ تو اس میں غلطی کیا ہوئی کہ میں نے دکان کی چمک دمک کو دیکھتے ہوئے میں نے اینک لے لی۔ اب یہ ہوتا یوں ہے کہ جب رشتہ آتا ہے، تو یہ رشتے کی میں بات کر رہی ہوں، جب لڑکے کی طرف سے رشتہ آتا ہے لڑکی کے لیے، یہ میں پہلے اس کی بات کروں گی۔ رشتہ آیا، لڑکی والے بڑے خوش ہوئے، لو جی لڑکا تو خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، بڑی امیر فیملی سے ہے، حسب نسب اس کا بڑا اچھا ہے، کھاتا پیتا ہے، جاب بڑی اچھی ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، نوکر چاکر ہے، لو جی فوراً ہاں کر دیں۔ اب یہ جو فوراً ہاں کر دیں، کیا لڑکے کی صرف یہی چیز دیکھی جانی چاہیے؟ نہیں، آپ کو تو بہت کچھ دیکھنا ہے اس کے۔ آپ کہیں گے کیا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ خوبصورتی بھی ہے، عہدہ بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور کیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اس کا مزاج دیکھا؟ کیا آپ نے اس کی پرسنالٹی جج کی؟ کیا آپ نے اس کا ذہنی جو ہے اس کو مینٹل ڈس آرڈرز آپ نے اس کے دیکھے؟ نہیں دیکھے نا، بس یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذہنی کیفیات کیا ہے؟ فرض کیا کہ ایک کھاتا پیتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اگر وہ احساس کمتری کا شکار ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے جو احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں وہ گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ وہ مزے کی بات یہ کہ وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاندنی کو بھی حرام کہتے ہیں۔ فیض احمد فیض نے ایک شعر میں بتایا تھا نا کہ ایسے حضرت جو ہیں وہ چاندنی کو بھی حرام کہتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چاندنی بھی ہمارے گھر میں نہ آئے، اور یہ ہر وقت بچوں کو ناراض، بیوی جو ہے وہ بات کرنے کو ترس جاتی ہے، وہ اپنے کمپلیکس کی وجہ سے وہ نہ ان کی بات سنتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ ایسے لوگ جو ہیں دوسروں کی نظر میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دوسروں کے سامنے بالکل خاموش رہتے ہیں،
اور دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اتنے بڑے کمپلیکس میں ہیں. اور آپ کہیں گے کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو 2 لوگ بہت اچھی سورس ہے، ایک اس لڑکے کے دوست اور ایک اس کے ہمسائے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے. اب پھر ایک اور، یہ تو تھے احساس کمتری والے لوگ. اب ہم آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں احساس برتری کے مارے ہوئے. یہ احساس برتری والے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں تکبر کا شکار، یہ ہوتے ہیں رونت کا شکار. یہ تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اپنی جوتی کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. بچے جو ہیں وہ، ان کو بھی کوئی اجازت نہیں ہے، بچوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے. اور اکثر ایسے والد صاحب جو ہیں وہ بچوں کو گدھے کا بچہ کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں. آپ سوچئے، جو اتنے تکبر کے لوگ ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ کی بیٹی خوش رہ سکے گی؟ اور مزے کی بات یہ کہ ان کو بھی لوگ جو ہیں بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو ذرا دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا کھر ہے، بڑی سچی بات کرتا ہے. اب ان کو کیا پتہ ہو کہ اس سچی بات کے پیچھے کیسی شخصیت پوشیدہ ہے. تو میرا خیال میں آپ کو ایسی جگہ بھی لڑکی نہیں دینی چاہیے. پھر آپ پوچھیں گے اور کیا ان میں، مطلب کیا دیکھنا چاہیے. میں آپ کو اور بھی بتاتی ہوں. کچھ لوگ جو ہیں وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ کو میں کہوں گی، ایسے لوگ جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو پہلی دفعہ میں ہی آپ نو کر لیں، آپ بہت اچھے رہیں گے. وہ کیسے؟ آپ کہیں گے ہمارے پاس تو بڑا پیسہ ہے، ہم دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کو. نو، وہ تو ساری عمر آپ کو دینا ہی پڑے گا. یہ تو لالچی کاروباری قسم کے لوگ ہیں جو کہ آپ کے پیسے پہ پلنا چاہتے ہیں. وہ لڑکا تو خود اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو اپنی بیوی بچوں کو پال سکے، وہ تو آپ کے پیسوں پہ ہی گزارا کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ پہلے ہاتھوں ہی اس کو نہ کر دیں، کھوٹا کھرا الگ ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں ایسا کرنے سے کیا ہوگا، اچھے لوگ آپ کی فیملی میں شامل ہو جائیں گے. آپ نے کہا کہ ہم نے جہیز نہیں دینا، تو جو کھوٹے لوگ ہوں گے وہ پہلے ہی پیچھے چلے جائیں گے، اچھے لوگ آپ کی فیملی میں شامل ہو جائیں گے. ایک کوشچن آیا ہے، میری ایک سہیلی کا مسئلہ ہے کہ اس کا شوہر نشے کا عادی ہے، اسے کس طرح سیدھی راہ پر لایا جائے؟ اچھا، یہ جو بتایا کہ نشے کا عادی ہے، تو اس میں اگر وہ سہیلی کا شوہر خود مجھ سے بات کرتا تو میں اس سے کہتی کہ میرے پاس آپ ایسے کریں کہ اس کو میرا نمبر دیں، وہ میرے پاس آئے، میں اس کا علاج کر سکتی ہوں. لیکن اگر وہ ایک سینٹر میں جانا چاہتا ہے تو وہ کانٹیکٹ کرے. ایک نمبر میں آپ کو دیتی ہوں، 0302-840-551. وہاں پہ یہ ایک قسم کا سیف وے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. یہ آ جاتا ہے PCSIR اسٹاف کالونی میں ہے، امیر چوک جو ہے کالج روڈ پہ، اس کے پاس ہے. تو اپنی فرینڈ سے کہیں کہ اپنے میاں کو وہاں لے کے جائے، وہاں پہ سائیکالوجسٹ ہیں، وہ ان کا علاج کریں گے. نہیں تو ٹائم لے کے وہ میرے پاس آ جائے. ایک اور کوشچن ہے، میری ایک اور سہیلی کے شوہر فطری طور پر اچھے ہیں لیکن رشتہ داروں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، اس وجہ سے گھر میں ماحول میں کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کیسے بدلا جائے؟ اچھا، یہ جو آتے ہیں دوسروں کی باتوں میں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویک پرسنالٹی کے ہوتے ہیں، جن میں قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے. اور پتہ ہے یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جھینگا مچھلی جیسے ہوتے ہیں. یہ جھینگا مچھلی ہوتی ہے نا سمندر میں، اور سمندر میں یہ تیرتے تیرتے آ جاتی ہے، کنارے پہ آ جاتی ہے. اب یہ جب کنارے میں ریت ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ آ جاتی ہے.
اب یہ کوشش نہیں کرتی کہ میں دوبارہ سمندر میں جاؤں، انتظار میں رہتی ہے کہ سمندر کی لہر آئے گی اور مجھے ساتھ لے جائے گی، لیکن نہ سمندر کی لہر آتی ہے اور نہ یہ واپس جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس میں یہ قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو کہ رشتہ داروں کی باتوں میں آتے ہیں، یہ اس جھینگا مچھلی جیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ جھینگا مچھلی جیسے جو لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دراصل یہ ہوتے ہیں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ان میں ہوتی ہے کانفلکٹ اٹریکشن ہوتی ہے کہ دو طرف ہے، ایک طرف آپ لوگ ہیں، دوسری طرف رشتہ دار ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا ہوگا؟ اس میں آپ کو پاورفل بننا ہوگا، آپ کو اتنا پاورفل بننا ہوگا کہ یہ رشتہ داروں کی باتوں کو سنے ہی نہ، پھر اس کو اہمیت ہی نہ دے۔ ان کا کانفلکٹ اسی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت زیادہ پاورفل بنے گی تو وہ اس طرف توجہ نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ خود بھی ویک ہوں گے، آپ کے ہسبینڈ بھی ویک ہوں گے، تو نیچرلی وہ ان کی باتوں پہ توجہ دیں گے۔ یہاں پہ کمی جو نظر آ رہی ہے، آپ کے ہسبینڈ کے علاوہ آپ میں بھی کمی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کام کرتے ہوں اور ان کے پاس پھر وقت نہیں ہوتا تو وہ اس صورت میں اپنے تعلق کو کیسے بہتر بنائے؟ یہ اس میں یہ کہوں گی کہ یہ بات آتی ہے ٹائم مینجمنٹ کی۔ آپ نے اس ٹائم کو مینج کیسے کرنا ہے؟ ٹائم مینج جو ہے، آپ یہ تو نہ کہیں کہ بالکل بھی ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم ضرور ہوگا، لیکن اس میں کمی کس چیز کی ہے؟ مینجمنٹ کی۔ کوئی نہ کوئی تو ہے نا۔ جب آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہم نے اکٹھا کام کرنا ہے، تو یہ یہاں پہ یہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ جی ٹائم نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر جو وقت ہے آپ اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک دفعہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے آپس میں ٹائم گزارنا ہے، تو وہ میرا خیال میں کہ وہ مشکل نہیں ہے۔ اس میں سوچ کا دخل ہے۔ سوچ آپ اس طرف لگائیں کہ ہم نے مل کے بات کرنی ہے، مل کے ہم نے کھانا کھانا ہے، مل کے ہم نے چائے پینی ہے، تو سوچ جو ہے وہ آپ کے لیے رستے ہموار کرتی چلی جائے گی۔ ایک میسج آیا ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا نمبر دوبارہ شیئر کر دیں۔ اچھا، میں وہ دوبارہ شیئر جو ہے وہ میں کرتی ہوں وہ نمبر جو ہے وہ ہے 55A بلاک ڈی PCSIR اسٹاف ہاؤسنگ سوسائٹی نیئر عامر چوک کالج روڈ، اور نمبر ان کا ہے 0302 840551۔ اچھا، ہماری جو بات چل رہی تھی کہ کس قسم کا رشتہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے لوگوں کا جو کہ صاحب جائیداد ہیں، خوبصورت ہیں، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ان میں کوئی کمی ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں نہ کریں۔ اب ایک اور جو ہے جو مذہبی جنونی لوگ ہیں، مذہبی جنونی لوگوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ فتویٰ ہی نہ جاری کر دیں کہ جی مذہب کا نام آیا اور وہ وہاں پہ نہ کریں، تو مذہبی جنونی سے میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ میرا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو کہ قرآن و حدیث سے دور ہوں اور وہ اپنی روایات پہ چل رہے ہوں، جو کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھ رہے ہوں، جو یہ سمجھ رہے ہوں کہ عورت جو ہے وہ کبھی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی اور اس کو ہمیشہ دبا کے رکھنا چاہیے، تو ایسے لوگ جو کہ عورت کو یہ حیثیت دیں اور اس کو بالکل ہی اپنے ریلیجن کے مطابق کوئی حیثیت نہ دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس میں دونوں کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ مرد جو ہے وہ محنت کرتا ہے، باہر سے کما کے لاتا ہے، اور مرد کی کمائی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ پوری فیملی کے لیے خرچ کرے گا۔ عورت کا کام بچوں کی پیدائش، ان کی پرورش، تعلیم و تربیت، مین اس کا کام یہ ہے، لیکن اگر اس کو اس کے بعد بھی ٹائم مل جاتا ہے تو وہ جاب کرے، اس کے لیے جاب کی کمپلشن نہیں ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جاب کی کمپلشن کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں،
جب بھی رشتہ طے کریں تو پہلے سے ہی یہ طے کیا جائے کہ لڑکی شادی کے بعد جاب کرے گی، ان سے اجازت ملے تو شادی کریں. لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں وہ جاب نہیں کرے گی، وہ ڈاکٹر بن گئی ہے، ایک لیکچرر لگی ہوئی ہے اور اس کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اگر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد پریکٹس کرنا چاہتی ہے تو پہلے سسرال والے جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیں تو شادی کی جائے، ورنہ شادی نہ کی جائے. اس طرح یہ ہے، لڑکی ساری عمر ڈسٹرب رہے گی. دوسرا، شادی میں ایک اور بھی چیز دیکھیے کہ آپ لڑکے کا بھی ذوق و شوق دیکھیں، لڑکی کا بھی دیکھیں. اب دیکھیں، ایک میری دوست کی بیٹی تھی، اس کو شعر و شاعری سے دلچسپی تھی، ڈیبیٹس کرتی تھی، مختلف پروگراموں میں حصہ لیتی تھی، اور اس کی شادی جس شخص کے ساتھ ہوئی اس کو شعر و شاعری کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ جس طرح ہے نا کہ مرد نادا تھا، اس پہ کلام نرم و نازک بے اثر تھا. وہ جب بھی بات کرتی فون پہ تو وہ یہ پوچھتا تھا کہ تم نے نیل پالش لگا لی، تم نے میک اپ کر لیا، بیوٹی پارلر سے ہو آئی. تو وہ ان دونوں میں اتنا کلیش جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب رہتی تھی. تو یہ دیکھیے کہ اس کا ذوق شوق کیا ہے اور لڑکی کا کیا ہے. یہ مذہبی جنونی تک تو ہم آگے ایک اور بھی بات بتاؤں. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا لڑکی کا سٹیٹس اور لڑکے کا سٹیٹس ایک جیسا ہے. اگر سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اس طرح کسی کی مدد کرواؤں، تو میں اپنی دوست کو لے کے گئی ایک گھر میں. جب واپس آئی تو اس نے انکار کر دیا. میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ انکار جو ہے اس نے کیوں کیا. کہتی ہے نہیں، میں ایک کنال کے گھر میں رہتی ہوں اور وہ 5 مرلے کے گھر پہ، تو میرا بیٹا یہاں آ کے خوش نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل سٹیٹس پہ بھی لوگ جاتے ہیں. پھر ایک اور بات دیکھیے کہ اگر لڑکی جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکول کی پڑھی ہوئی ہے اور لڑکا جو ہے وہ اردو میڈیم کا، تو پھر ان کا آپس میں وہ پرابلم رہتا ہے. اب وہ لڑکی ساری عمر اسے کہتی رہتی ہے، یہ میری خود دیکھی ہوئی باتیں ہیں، سنی ہوئی باتیں ہیں، ساری عمر وہ کہتی رہتی ہے تم تو ہو ہی اردو میڈیم، اور وہ کہتے ہیں تم رہنے دو، تم ہو ہی انگلش میڈیم. تو یہ دیکھیے، بات کچھ بھی نہیں ہے اور بات بہت بڑی ہے، اور پھر یہی سے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر اس میں ایک اور دیکھیے کہ اب لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کی ظاہری خوبصورتی نہ دیکھیے. اور لڑکا بھی جب کوئی لڑکی کو، لڑکے کے گھر والے بھی جاتے ہیں تو لڑکے کو بھی شیشہ دیکھ کے لڑکی کے گھر جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ ماں سے کہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے، لیکن جب لڑکی بہت خوبصورت ہوتی ہے تو پھر لڑکی کی سہیلیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ حور کے پہلو میں لنگور. تو یہ کتنی بری بات ہے. جب بھی لڑکی دیکھے تو آپ اس کے برابر کا، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی نہ کرے کہ لڑکی جو ہے وہ بہت کم عمر ہو. اکثر مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی چھوٹی عمر کی لڑکا، اسے لڑکا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ چاہے 40 سال کا ہو، لڑکی اسے 18 سال کی چاہیے. تو وہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے. پھر لڑکیاں مذاق کر رہی ہوتی ہیں، اچھا ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کے والد صاحب ساتھ آ رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تھوڑا فرق ہو، ان کا 5-6 سال کا ہو جائے یا ہم عمر ہو جائے بہتر ہے، لیکن بہت زیادہ فرق ان میں نہیں ہونا چاہیے. ان میں اگر فرق زیادہ ہوگا تو بعد میں بھی پرابلمز ہوں گی. اور یہاں پہ ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے، آپ پوچھیں گے کہ کس عمر میں شادی جو ہے ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، اس کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ لڑکی جب بالغ ہوتی ہے، جس عمر میں وہ بالغ ہوتی ہے اس میں اس کی آدھی عمر کو جمع کریں تو جو جواب آئے گا وہ اس کی عمر کے لیے، اس کی شادی کے لیے بیسٹ ہوگا. جیسے وہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے تو اس میں 7 سال شامل کریں تو بنیں گے 21 سال. تو اب 21 سال میں بچی اس قابل ہوگی کہ وہ اگلی نسل کو پیدا کر سکے، اگلی نسل کی پرورش کر سکے اور
اپنے سسرال والوں کا خیال کر سکے. لیکن اگر آپ بہت چھوٹی بچی، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی چھوٹی ہوگی تو اس کو ہم اپنے مطابق ڈھال لیں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ ڈھالیں گے کیا، اس کا آپ بیڑا غرق کر دیں گے، اس کی شخصیت نکھر کے اس کے سامنے جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو یہ آپ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ نے جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ نے کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہے. اور مد نظر لوگ کیسی کیسی باتیں رکھتے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ مجھے شوق تھا کہ میں دوسروں کی مدد کروں اچھے رشتے کی اس میں. تو میرے ایک کولیگ تھے، ان کی بیٹی نے ایم اے کیا. جب مجھے میری ایک دوست نے کہا کہ اچھے رشتے کی تلاش ہے، کولیگ میرے بہت اچھے تھے، میں ان کے گھر ان کو لے گئی. لڑکی کی جو ماں تھی وہ چائے بنا کے لائی، پھر ہمیں چائے وغیرہ پلائی. جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ ہاں بھئی کیسا رشتہ تھا. لڑکی اچھی تھی، پریزنٹیبل تھی، سب ٹھیک تھا. تو کہتی ہے نو. ان کا پر کیوں؟ آپ کو پتہ ہے والد اس کے پروفیسر، ماں سیدھی سادی سی. کہتی ہیں جب تک تو وہ لڑکی کی ماں چائے بنانے گئی تو کوئی بات نہیں، مائیں بناتی ہیں. لیکن جب لڑکی کی ماں چائے بنا رہی تھی اور ہمیں آفر کر رہی تھی ہر ایک کی سیٹ پہ جا کے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ بیٹی اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی. بیٹی اس وقت اٹھتی اپنی امی سے کہتی کہ امی آپ بیٹھے، میں دیتی ہوں. ہم کوئی لڑکا تو تھا نہیں وہاں پہ، کوئی مرد بھی نہیں تھا، اور آرام سے ہمیں دے سکتی تھی. اور جو لڑکی اپنی ماں کا اتنا بھی خیال نہ کرے، اس نے تو پھر کسی کا خیال نہیں کرنا. بات دل کو لگی. میں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جو بچی ماں کا نہیں سمجھ رہی، خیال کر رہی، تو وہ دوسروں کا کیسے خیال کرے گی. ایک کوشچن آیا ہے. مائی ون آف دا ریلیٹیوز وانٹس ٹو ورک بٹ ہر ہسبینڈ از ناٹ allowing her to work outside. How to convince him? میں بتاؤں گی کہ اس کے لیے کنونسنگ پاور سب سے زیادہ جو ضروری بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے اچھا کنونس کیسے کرنا ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ شروع سے میں بتاتی ہوں. شادی کے فوراً بعد ایکسپیکٹیشن لیول جو ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. لڑکی کہتی ہے کہ میں سسرال میں جا کے یہ کروں گی. اور کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ ماں باپ اس کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے کچھ کرنے کی. وہ کہتے ہیں رہنے دو، اپنے سسرال میں یہ جا کے کرنا. وہ بیچاری ساری عمر اسی میں رہتی ہے کہ سسرال میں جاؤں گی، میں کروں گی. اور پھر جب سسرال میں جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ تو وہ زیرو ہے. تو یہ لڑکی کو چاہیے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلا کام، صرف لڑکی نہیں لڑکا بھی، شادی کے بعد وہ زیادہ ٹائم آبزرویشن پہ. لڑکی ہونے کی حیثیت سے اس کے انٹرسٹ اور ہوں گے، لڑکے کے انٹرسٹ اور ہوں گے. اب اس میں یہ ہے کہ لڑکی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے میں سملیرٹیز کہاں ہیں. وہ اپنے ہسبینڈ کی ہر وقت وہ چیز نہ دیکھے جو اس سے مختلف ہے، وہ چیز دیکھے جو کہ اس سے ملتی جلتی ہے. توجہ اس کی طرف دے. جب اس کی طرف توجہ دے گی تو وہ بہت حد تک میاں اس کے سانچے میں اور بیوی اس کے سانچے میں ڈھلنے لگ جائے گی. بلکہ کئی لوگ تو کہنے لگ جاتے ہیں جب اکٹھے رہنے لگتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل لگتے ہیں دونوں بہن بھائی ہیں، ایک جیسے لگنے لگتے ہیں. یہ بانو قدسیہ کا ایک تھا افسانہ تھا، اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی ایک چیز سمجھتی ہے، خاتون جو تھی، تو وہ اپنے میاں کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتی. تو وہ سمجھتی ہے میاں جو بہت کم تر ہے. تو بہت عرصے بعد جب اس نے کسی سے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس محفل میں میرا میاں کون سا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں وہ صاحب مجھے لگ رہے ہیں. اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہتے وہ بالکل آپ جیسے ہیں. تو جب یہ کچھ عرصے کے جب وہ لڑکی اپنی میاں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق رہنے لگ جائے گی تو ایک ایسا موقع آئے گا کہ میاں جو ہے وہ اس کی ہر بات ماننے لگ جائے گا، وہ اس کو کنونس کر سکے گا. لیکن جب وہ شروع سے ہی اس کی مخالفت میں رہے گی
اور اس کے ڈفرینسز ڈھونڈتی رہے گی تو پھر اس میاں کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکتی کہ وہ اس کی مرضی کا کام کرے. Your suggestions for newly wed couples جو کام کرتے ہوں, how to make their relationship more positive. یہ کوشچن ہے جی, کہ وہ دونوں کیسے جو نئے شادی شدہ کپلس ہیں اور دونوں کام کرتے ہوں تو ان کا ریلیشن شپ کو آگے فیوچر کے لیے کیسے پازیٹیو بنایا جائے. ناظرین, میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اس لائیو سیشن کے بعد بھی آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی مسئلے یا سوال کے لیے آپ ہمیں ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیجز پر میسج کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے نیوز سائز کے نام سے, آپ لوگ اس کو بھی سبسکرائب کریں. چینل پر موجود ویڈیوز آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کے بیشتر مسائل حل کر دیں گی. یہ لائیو ویڈیو ڈیزون نے اسپانسر کی ہے. آپ ڈیزون سے کانٹیکٹ کر کے اپنی ویب سائٹ بھی بنوا سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کروا سکتے ہیں. نیوز ڈائز کے کوڈ کے ذریعے آپ 20% ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو اس کے بارے میں بات بتائی کہ شادی کے بعد لڑکا لڑکی ایک ایسی وادی میں قدم رکھتے ہیں جو بالکل انجان ہوتی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے سے نہیں جانتے. اگر لو میرج ہے تو بھی لو میں پتہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے اندھی محبت ہوتی ہے. اس میں دوسروں کی ہر بات اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو وہ جب اس وادی میں قدم رکھتے ہیں تو اس میں وادی جو ہے یہ بڑی پرخار ہے, اور پرخار وادی میں قدم رکھنے کے لیے سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بہت اچھا پوائنٹ دوں گی, اور وہ یہ ہے کہ اگر سسرال میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں یا اپنے میاں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے یا میاں بیوی کے ساتھ نہیں ایڈجسٹ ہو رہی, تو اس کے لیے ایک چیز کریں کہ اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم. یعنی اگر آپ ان جیسے نہیں بن سکتے, اگر آپ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے, تو آپ ان خوبیوں کو اپنا لیں جو دوسری پارٹی میں ہے. آپ ان کے ساتھ جوائن ہو جائیں. جوائن اس طرح ہو جائے. یہ آپ نے تو میاں بیوی کا بتایا, میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بھی ایک بات بتاؤں گی. میری ایک دوست کی بیٹی تھی, وہ جس فیملی میں بیاہی گئی تو اس کی ساس کی شہرت جو تھی وہ ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ وہاں پہ کوئی بھی سیٹ نہیں ہو سکتا, بلکہ ان کو کوئی لڑکی دینے کو تیار ہی نہیں تھا. میری دوست کی بیٹی کی وہاں شادی ہوئی. اس نے یہی والے فارمولے پہ عمل کیا کہ اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم. اس نے کیا کیا کہ اپنی ساس کو اپنی فرینڈ کا درجہ دے دیا, اپنی ماں کا درجہ دے دیا, اور وہ کہتی تھی کہ میری ڈارلنگ. تو وہ حیران تھی, اس کی کولیگز اتنی حیران ہوتی تھی کہ ساس کے بارے میں وہ اتنی پازیٹیو باتیں کرتی ہے, اور اس کو فائدہ کیا ہوا ڈارلنگ کہنے کا کہ وہ اس کے ساتھ فرینڈلی اپنی ساری کالج کی باتیں آ کے ان کو بتاتی تھی, ان سے سنتی تھی جو اس کے بعد بھی ہوئی ہیں. تو اس سے فائدہ کیا ہوا, وہ بھی ریلیکس, اس کی ساس بھی ریلیکس. اور یہی بات آ جاتی ہے اپنے ہسبینڈ اور وائف کے بارے میں. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات آئے گی وہ آئے گی محبت کی. جب آپ اس میں محبت ہر چیز میں, یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے آج کل سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, ہمارے ٹی وی کا پرابلم ہے. ٹی وی میں اتنے عجیب و غریب ڈرامے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مرد جو ہے بڑے آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. لڑکیاں جو ہے وہ کہتی ہیں میں کھلا لیتی ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا عجیب سا میں نے کیس سنا کہ جی وہ لڑکی کھلا لینے کے لیے آئی, اور وہ کیوں آئی, 3 مہینے شادی کو ہوئے تھے, تو وہ کہتی ہے میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی. کیوں نہیں رہ سکتی بھائی, کھلا لینے کے لیے پہنچ گئی کہ جی جب بھی کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو میرا کمرہ خالی کروا دیتے ہیں. تو یہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی, میں ایسے گھر بھی نہیں رہ سکتی. اب مجھے یہ بتائیے
یہ کوئی بات ہے خلا لینے کی؟ اور یہ کہاں سے سیکھا؟ ٹی وی سے سیکھا۔ پھر ایک اور میرے سامنے مثال ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اکلوتی بیٹی تھی، اور آرمی آفیسر سے بھی شادی ہوئی۔ میاں جو تھا وہ شادی کے فوراً بعد ایکسرسائز پہ چلا گیا۔ وہ یہ سہانے خواب دیکھ کے آئی تھی کہ ہم ہنی مون بنانے کے لیے جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو اس نے کہا کہ میرا یہاں گزارا نہیں ہو سکتا، میں تو خلا لے رہی ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیے، یہ قوت برداشت کی کمی، محبت کی کمی، ایڈجسٹمنٹ کی کمی، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس میں جب تک آپ صبر نہیں لے کے آئیں گے، شکر نہیں لے کے آئیں گے، اچھی زندگی جو ہے وہ نہیں گزر سکتی۔ اور صبر کا پھل ضروری نہیں ہے کہ فوراً ملے، ملتا ضرور ہے لیکن میٹھا ملتا ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت کا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ایک اور کوشچن ہے، پلیز ایکسپلین دا امپورٹینس آف کوالٹی ٹائم رادر دین کوانٹٹی آف ٹائم۔ ہاں جی، بالکل یہ ہے۔ دیکھیں، کوانٹٹی ہوتا ہے کہ آپ سارا دن اکٹھے رہ رہے ہیں لیکن اس کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکل رہا۔ کوالٹی، آپ آ جائیے کوالٹی ٹائم بچوں کے ساتھ، جیسے بچے گھر میں ہیں، بچے اسکول سے آئے ہیں، ان کی جو رپورٹ ہے وہ بچے پیرنٹس جو ہے وہ سنتے ہیں، بیٹھ کے اس کا ہوم ورک دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ سارا آ جاتا ہے کوالٹی ٹائم، کہ بچے کو انکریج کرتے ہیں، اس کو آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں، یہ کوالٹی بھی آئے گا۔ لیکن آپ سارا دن بس فضول باتیں کر رہے ہیں، اسے کبھی ٹی وی دکھا رہے ہیں، کبھی اس سے کچھ کروا رہے ہیں، تو یہ کوانٹٹی جو ہے وہ بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کر رہے۔ کوالٹی جو ہے وہ بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، اس کو معاشرے میں ایکسیپٹیبل بناتی ہے۔ لیکن کوانٹٹی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل جو ہے وہ نہیں بناتی، کئی دفعہ وہ اس کو ڈسکریج کر رہی ہوتی ہے۔ ایک اور کوشچن ہے، میری ایک اسٹوڈنٹ کی ماسٹرز کے بعد شادی ہوئی، لڑکا کم پڑھا ہوا تھا اور اب نکٹھو ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، لڑکی سسرال رہنا چاہتی ہے لیکن خامند اسے میکے چھوڑ گیا ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ یہ مسئلہ جو ہے بعض اوقات یہاں تک نوبت جب آ جاتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو میں اس سلسلے میں 2 باتیں بتاؤں گی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جب ایسی نوبت آ جائے تو اول تو میاں بیوی کو آپس میں بات کرنی چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہے۔ یہ بات یہاں تک اس وقت پہنچتی ہے جب دونوں میں کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم اپنی دین کے مطابق یہ ہے کہ لڑکی کے جو بڑے ہیں اور لڑکے کے جو بڑے ہیں وہ مل کے بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں پہلے آپس میں بیٹھیں گے۔ اب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکھٹو ہے، وہ آپ میرے نیوز چینل پہ جائیے، نیوز ڈائری پہ جائیے جو یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ بزنس پہ میری 2 ویڈیوز ہیں، اس کو دیکھیں۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے میں ملے گا۔ اچھا، اب اس میں ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ یہ شادی جو ہے وہ کس قسم کی فیملی سے کرنی چاہیے، فیملی اور لڑکوں کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں لڑکی کی خصوصیات پہ۔ لڑکی جو ہے، آپ دیکھیے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ لڑکی کیا بہت خوبصورت ہے۔ دوسری جو آپ نے بات یہ دیکھنی ہے کہ کیا مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ آپ زبردستی جو ہے وہ کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کی پسند بھی شامل ہونی چاہیے۔ لڑکوں کو کہا گیا کہ اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو، اور لڑکوں سے یہ کہا گیا ہے کہ زبردستی آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں کی پسند جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکی ہے، لڑکے کو تھوڑی سی یہ برتری حاصل ہے
کہ لڑکا جو کچھ کماتا ہے وہ پوری فیملی پہ خرچ کرتا ہے. لڑکی پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ وہ جو کماتی ہے وہ پیسے گھر پہ خرچ کرے. لڑکی جو ہے جو کمائے گی اس کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھ سکتی ہے، اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکتی ہے، اگرچہ ہماری یہ سوسائٹی اس بات کی اس کو اجازت نہیں دیتی. تو یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی. ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ آپ نے لڑکے کی کیا خصوصیات دیکھنی ہے. شکی لڑکے سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے. جو لڑکا شک کرتا ہے وہ گھر کو برباد کر دیتا ہے. اور کئی جو ہیں شکی کہ وہ شک یہاں تک کریں گے کہ فریج میں فلان چیز پڑی تھی، ضرور کوئی آیا ہوگا جس کو تم نے دے دی، یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد میں فلاں ہے. یہ جو شک ہوتا ہے یہ شک گھر کو نہیں بننے دیتا. مزے کی بات یہ کہ ایک فیملی میں گاڑی موجود تھی، لڑکی کی بھی گاڑی آ گئی، لیکن مرد جو تھا وہ شکی تھا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ گاڑی چلائے، لیکن مرد جو تھا شکی بھی تھا، عقل مند بھی تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کبھی اسے نہیں کہا کہ گاڑی نہ چلاؤ. اس نے عقل مندی سے یہ کیا کہ اپنی گاڑی جو ہے وہ بیچ دی. بیوی پوچھتی نہیں کہ گاڑی، اس نے کہا گاڑی جو ہے وہ میری ورک شاپ میں کھڑی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اپنی گاڑی بیچ دی اور آرام سے اپنی بیوی کی گاڑی پہ قبضہ کر لیا. اور پھر یہ ہوا کہ گاڑی اب میاں کے پاس رہنی شروع ہو گئی اور بیوی کے ہاتھ میں کوئی گاڑی نہیں تھی. اور پھر یہ جو شکی مرد تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیوی جو ہے وہ اپنی فرینڈ سے ملے یا ریلیٹیو سے ملے. اس نے کیا کیا کہ جب بھی وہ کسی کی تعریف کرتی تھی وہ شکی مرد جو تھا وہ جس کی تعریف کرے اس کی کوئی نہ کوئی ہلکی سی برائی کر دے. پھر وہ کسی سے ملے تو اسے بالکل نہیں کہتا تھا کہ نہ ملو، اس کی برائی کر دے. اور اس شکی مرد کی بدولت وہ لڑکی جو تھی وہ فیملی سے، اپنی دوستوں سے، بلکہ ہر ایک سے دور ہوتی چلی گئی. تو یہ شکی مرد کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے. شادی اس کے ساتھ ہو جو کہ اپنی بیوی کو اپنی سمجھے کمپینین ہے، کمپلیمنٹ ایک دوسرے کے ہے. وہ ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کر رہے، کمپیٹیبل نہیں ہے، کہ ایک دوسرے کی کمی کو پورا کر رہی ہے. اور بہترین مرد وہ ہوتا ہے جو کہ بیوی کی بات اپنے پیرنٹس بہن بھائیوں سے نہ بتائے. اور بہترین لڑکی وہ ہوتی ہے جو کہ اپنے خاوند کی کوئی بات جو ہے وہ بیکے میں نہ بتائے. اور سب سے برا انجام ان لڑکیوں کا ہوتا ہے جو کہ اپنی زندگی میں ٹیوشن میکے والوں سے لیتی ہیں. اور ٹیوشن کیونکہ میکے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا حالات ہیں، وہ اپنی طرف سے مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور لڑکی کی زندگی برباد ہو رہی ہوتی ہے. اور ایسی لڑکیاں جو میکے سے ٹیوشن لے رہی ہوتی ہیں ان کا انجام جو ہے ہمیشہ میں نے دیکھا ہے طلاق پہ ہوتا ہے. تو آپ کو میں یہ کہوں گی، دونوں کو، لڑکی والوں کو بھی، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی، کہ آپ اپنے مسائل خود حل کریں، دوسروں کو اس میں انوالو نہ کریں. دوسرے آپ کی جوتی پہن کے نہیں گھوم رہے، وہ جو چبھ رہا ہے نا کیل جوتے میں، وہ آپ کو پتہ ہے کتنا چبھ رہا ہے. دوسرا تو اپنی طرف سے مشورہ دے گا. اور لوگ جو ہے نا وہ فسانے سن کے بڑے انہیں خوشی ہوتی ہے. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے ہمارے حالات بہت اچھے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. وہ تو کوئی نہ کوئی اس میں سے ایسی بات ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ فسانہ بنا سکیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، یہ میری بیوی بڑی اچھی ہے، یہ بڑی کوآپریٹو ہے. آپ کہیں گے کہ اچھی ہے تو وہ آپ کو زن مرید کہنا شروع کر دیں گے. لوگ خوش نہیں ہوتے. اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ جو بھی اچھی بری بات ہے اپنی بیوی کو اپنا ہمراز بنائیے، اس کو ہر بات بتائیے، اس سے کوئی بات نہ چھپائیے، تو زندگی آپ کی زیادہ اچھی گزر سکتی ہے. اور یہ ہماری میڈیا والوں کی بھی زیادتی ہے کہ بڑے عجیب و غریب لطیفے جو ہیں وہ لڑکی اور لڑکے کے بارے میں انہوں نے ایسے بنا لیے
جس طرح اتنے اچھے ہمارے پٹھان بھائی ہیں لیکن ان کے بارے میں لطیفے بنا لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پٹھان ایسے ہی ہوتے ہوں گے. پھر سکھوں کے بارے میں ایسے لطیفے بنا لیے ہم سمجھتے ہیں سکھ ایسے ہوں گے. میں نے کئی بچوں سے بات کر کے دیکھا ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تو پتہ یہ چلے کہ وہ انہوں نے اس طرح کے لطیفے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بیویاں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں گی, ہم تو ایسے ہی بھلے چنگے ہیں, ہم آزادی سے رہ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا والوں کا بھی قصور ہے کہ ان کو اس طریقے سے انہوں نے پروجیکٹ جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے. تو اس میں یہ اب میں سمجھتی ہوں کہ ان کو دونوں کو ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے میاں بیوی کو کہ پہلے کہتے ہیں کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اور کبھی کہتے ہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو اور لیکن پھر بعد میں کہتے تھے نال میں نہیں رہنا. یعنی دو ایکسٹریمٹی پہ چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں, بین. کیا پھر کوئی کوشچن ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی فیملی میں پرابلم آتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ رنگوں کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ چڑچڑا یا چڑچڑی ہو گئی ہے تو ایک کام کریں, آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں, ٹائم آؤٹ, گھر سے باہر جائیے, قدرت کے نظارے دیکھیے. آپ اس میں پارک میں جا سکتے ہیں, کسی کیفے میں جا سکتے ہیں, صرف چائے کا کپ پی کے آ جائیں. پھر آپ گھر میں آ کے دیکھیے کہ کیا کوئی ایسے رنگ تو نہیں ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ ان کو رنگوں کو تبدیل کیجئے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ کے وہ پینٹ تو خراب نہیں ہو گیا, اس کو ٹھیک کریں. اگر پھر بھی موڈ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ کو چاہیے آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیے. کیا کوئی ایسی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی چھپی ہوئی ہڈن بیماری ہوتی ہے اور وہ چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں. جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ باقی کوئی ایسا پرابلم ہوا ہے تو ٹیسٹ کروائیے, اس سے بھی بہت حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کے تمام پرابلم حل ہو سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, آپ غیر ضروری بحث میں نہ الجھیں. آپ اس میں جہاں غیر ضروری بحث شروع ہو رہی ہے آپ اس کو کسی طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام بحث میں اگر آپ غلط ہیں تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں. یہ جو انا ہوتی ہے یہ بڑا ڈسٹرب کرتی ہے. انا کی وجہ سے کئی گھرانے تباہ ہوتے ہیں. انا کو تو آپ بالائے طاق رکھا کریں. اس میں آپ اپنے آپ کو ایک اور بات جو اسی بات کرنے کے دوران آئی ہے, مجھے یاد آئی ہے کہ دوست دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اچھی بات سکھا رہے ہوتے ہیں, اور ایک جو ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نیگیٹو طرف لے کے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ, ایسے دوست جو آپ کو نیگیٹیوٹی پہ ابھارتے ہیں ان سے آپ دور رہیے. ان سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزاریں تو نیگیٹو لوگوں کو بائے بائے کر دیں. ایسے لوگ آپ کی زندگی جو ہے وہ تباہ کریں گے. تو ایسے غلطی جو ہے ہو جاتی ہے, لیکن غلطی کے بعد ایک تو آپ آپس میں بھی معافی مانگ سکتے ہیں, اللہ سے توبہ. اور توبہ جو ہے یہ نہیں کہ آپ نے ہر دفعہ, میں نے کچھ خواتین کو باتیں کرتے دیکھا ہے, ہر بات غلط کر رہی ہیں, کہتی توبہ استغفار, پھر غلط بات کر رہی ہیں, پھر توبہ استغفار. یہ نہیں, توبہ آپ نے کی تو اس کے بعد آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے دوبارہ ایسا کام کرنا ہی نہیں ہے. جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ آپ نے دوبارہ ایسا نہیں کرنا تو آپ دیکھیے یہ میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں اس پہ مین پوائنٹ میں نے یہی دی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو بات آتی ہے تو آپ نے فوراً اس کو جھٹک دینا ہے. جھٹک کے آپ نے اس کے مقابلے میں کوئی پازیٹیو لفظ لے کے آنا ہے, اور آپ کہیں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں,
یہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ آپ کے جسم کی، آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. جتنے آپ لوگ نیگیٹو ہوتے جائیں گے اتنی صحت خراب ہوگی. اور آپ کو یہ، آپ اس کا تجربہ جو جاپان میں کیا گیا ہے کہ پانی کا کپ رکھا گیا، اس کے اندر نیگیٹو بات جو ہے اس کو کی گئی، تو اس میں وہ جو پانی کے اس میں ذرات تھے، اس کی ترتیب جو تھی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گئی. اور جیسے اس کو محبت کے کلمات کہے گئے تو وہ اتنے پیارے اندر وہ اس کے فگرز جو ہیں وہ بنے ہیں. اگر پانی میں بھی یہ تبدیلی آ سکتی ہے تو اس طرح کی تبدیلی ہمارے جسم کے سیلز میں بھی تبدیلی آتی ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، یہ جو صحت جن کی خراب ہے، ان کے آپ کو بات کر کے پتہ چل جائے گا کہ یہ نیگیٹو ہوتے ہیں. نیگیٹو لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے، اور ان کی صحت بھی خراب اور اس میں آپ کے لیے بھی ہارمفل. تو ایسے لوگوں کو، اگر آپ کے ہسبینڈ ایسے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ان کو، ہسبینڈ کے دوست ایسے ہیں تو ہسبینڈ کو ان سے دور کرنے کی کوشش کریں. اگر سہیلیاں ایسی ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ گڈ بائی کریں. تو یہ ہماری تھی. آپ ناظرین کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اس لائیو سیشن کے بعد بھی آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی مسئلے یا سوال کے لیے آپ ہمیں ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیجز پر میسیجز کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں جو نیوز ڈائریز کے نام سے ہے. آپ لوگ اس پر موجود ویڈیوز آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کے بیشتر مسائل کو حل کر دے گی. یہ لائیو ویڈیو ڈیزون نے اسپانسر کی ہے. آپ ڈیزون سے کانٹیکٹ کر کے اپنی ویب سائٹ بنوا سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کروا سکتے ہیں. نیوز ڈائریز کے کوڈ کے ذریعے آپ 20% ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں پھر آپس میں مسائل کی اور اس کے حل کیسے کرنا ہے. تو اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، میں جنت کی بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا جنت تو ہم اس دنیا کو بھی بنا سکتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس وقت کی بات کچھ عجیب سی لگی. تو انہوں نے کہا کہ جس گھر میں میاں بیوی پیار سے رہتے ہیں وہ گھر جنت ہوتا ہے، اور جس گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں وہ جہنم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیار جو ہے، پیار کی وجہ سے میاں بیوی جو ہے وہ شیر و شکر، پیار کی وجہ سے دونوں ہمدم ہم راز، اور پیار کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اس میں ایک دوسرے کا لباس. اور یہ ایک دوسرے کا لباس، آپ کو پتہ ہے یہ کئی دفعہ بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک دوسرے کا لباس کیسے. آپ کو پتہ ہے کہ بے لباس تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، اور لباس کیا کام کرتا ہے؟ لباس ہمیں سردی سے بچاتا ہے، لباس ہمیں گرمی سے بچاتا ہے، لباس جو ہمیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، تو یہ پروٹیکشن ہمیں دیتا ہے. تو یہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے. باہم ہو جاتے ہیں، اور آپ سمجھیے کہ ایسے ہیں جیسے کہ بارش کا قطرہ جو ہوتا ہے زمین میں جذب ہو جاتا ہے. میاں بیوی کا اکٹھا رہنا ایسے ہی ہوتا ہے جس میں کہ کوئی دوری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی دوئی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو آپس میں اس کو کنٹینیو اس طرح رکھنا چاہیے جس طرح کہ ہمارے پودے ہیں، اس کو آپ دیکھیے کہ جب تک پانی نہ ملے تو وہ مر جاتے ہیں. مجھے پودوں کا بہت شوق ہے اور میں پودوں کو روز پانی دیتی ہوں، ان کے درمیان سیر کرتی ہوں اور ان سے باتیں کرتی ہوں. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ملک سے باہر جاتی ہوں، جب میں واپس آتی ہوں تو وہ پودے مر چکے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جو میں ان کی آبیاری کر رہی تھی یا میں ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی وہ ان کے ساتھ اب کوئی نہیں کر رہا. تو جب یہ پودے جو ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کے بے جان تو نہیں ہوتے، اگر وہ مر جاتے ہیں
تو جب ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کتنا آسان کا، یہ خاتون ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ مرد اسے کہتا رہے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تو کیا خاتون نہیں ہسبینڈ سے کہہ رہی کہ آپ بہت سمارٹ لگ رہے ہیں، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ بڑے فریش لگ رہے ہیں؟ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو میری زندگی جو ہے وہ جنت بنا دی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، آپ نے میرے لیے یہ کیا، آپ نے وہ کیا۔ یہ خاتون کو بھی اکثر یہ جملے جو ہیں وہ دہراتے رہنا چاہیے، اور یہ چیز جو ہوتی ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ کیسے آپ کہتے ہیں اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو میں آپ سے کہتی ہوں ہائے تم کتنی بری لگ رہی ہو، آپ ذرا سوچئے کہ آپ پہ کیا اثر ہوگا۔ آپ سارا دن یہ سوچیں گے کہ مجھے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بری لگ رہی ہو، اور میں اگر صرف آپ کو کہوں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، آپ سمجھیں گی کہ آپ کو آج آپ نے کوئی بہت اچھی بات سنی ہے۔ تو کیا یہ مردوں کا دل نہیں کرتا کہ ان کو یہ کہا جائے کہ تم اچھے لگ رہے ہو؟ تو یہ کہا کرے، اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو کہا کریں، اور ان کو یہ نہیں کہ وہ باہر سے آئیں تھکے ہوئے آئیں اور آپ ان کو ویلکم نہ کریں اور آتے شکایتیں جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بھئی اگر آپ گھر کا کام کرتی رہی ہیں تو وہ بھی تو باہر سے کام کرتے آئے ہیں، ذرا باہر نکل کے دیکھیں، ذرا باہر کا ٹریفک دیکھیں، ذرا باہر کی پولوشن دیکھیں، باہر کے پرابلمز دیکھیں۔ آپ تو گھر میں ہیں، ٹھیک ہے خواتین کا کام زیادہ ہے گھر میں، لیکن باہر کے پرابلمز اور اتنی دور سے آنا اور اس میں سے ٹریفک سے گزر کے آنا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ہے۔ تو آپ گھر میں وہ آئیں، مسکراہٹ، آپ کی طرف سے بھی مسکراہٹ، وہ آپ انہوں نے پوچھا کیا حال ہے، آپ خوش دلی سے اس کو جواب دیں۔ اور مرد کا بھی فرض ہے کہ جو خاتون نے فرمائش کی تو وہ اپنی لمٹ سے بڑھ کے نہ فرمائش کرے اور نہ کچھ، یہ وہ والا کام نہ کرے ان پڑھوں والا، جس طرح میری میڈ نے کیا، اپنے بچوں کی شادی کرنی تھی، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اور اس میں اب بتا رہی تھی کہ اتنا پیسہ خرچ کیا کہ 20 سال میں قرضہ اتارتی رہوں گی۔ اور پھر عقل مندی جو ہے، وہ دودھ والا بتا رہا تھا کہ میرا جو چچا ہے وہ اکاؤنٹس آفس میں بہت بڑے افسر ہیں، 18 گریڈ میں ہے، اور اس نے اپنے بچوں کی شادی کی، اور وہ اس میں بلاتے ہیں، مسجد میں بلاتے ہیں، اور جب جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں سب کو 2 لڈو دے کے رخصت کرتے ہیں۔ 5 بچوں کی شادی کی اور 5 اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ آج کل یہ فلموں کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے ہم اپنی لمٹس جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں، اور یہ لمٹس کراس کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کتنے پرابلمز آ رہے ہیں۔ وہ میاں بیوی جو کہ شادی کے بعد خوش رہنا چاہتے تھے، وہ خوش نہیں رہ پا رہے کیونکہ ان پہ تو اتنا قرضہ چڑھ گیا۔ اب وہ قرضہ اتاریں یا وہ کریں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ان شادیوں کو وہاں تک دیکھیں؟ شادی کا جو ہے مین جو ہے نکاح ہے، نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کریں، ولیمہ کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ لمبی چوڑی رسمیں جو ہیں یہ تو آ گئی ہیں ہندوؤں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سنت نبوی پہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں اپنی رسول کی حرمت پہ، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نقل تو کر رہے ہیں ان کی، ہندوؤں کی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ کہاں حرمت رسول آ گئی، کہاں قرآن میں یہ حکم ہے کہ ہم ایسے کریں؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جتنا زیادہ اپنی دین کے قریب جائیں گے اتنے زیادہ آپ مسائل سے دور چلے جائیں گے۔ دین کے قریب آتے جائیے، مسائل سے دور۔ آپ سمجھیں تو صحیح ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارا دین تو کہہ رہے سادگی، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو بے جا خرچ نہ کرو، لیکن ہم تو بے جا خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ بے جا خرچ جو ہے یہ ہمارے ذہن کو خراب کرتا ہے، مسائل کو بڑھاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں قرآن پاک میں ہی ہے
کہ تمہیں کثرت کی خواہش نے مار ڈالا. تو جتنی ہم کثرت کی خواہش کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اتنی ہماری صحت کی تباہی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنی صحت کو تباہ تو نہیں کر رہے اس کثرت کی خواہش پہ. ایک کوشچن آیا ہے، میں گھر پہ رہنا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر چاہتا ہے کہ میں نوکری کروں. وہ خود کوئی کام نہیں کرتا اور مجھے پتہ ہے میں کیا کروں. وہ خود کوئی کام نہیں کرتا. یہ تو بڑی یہ آپ نے کہا کہ میاں اس کا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا. یہ اس میں زبردستی جو ہے وہ کام نہیں کریں گے. یہ میں بتاؤں کہ جسے رستہ بدلنا ہو اس سے رستہ بدلنے میں نہ کوئی روک پایا ہے نہ کوئی روک پائے گا. اس کو تو میں جو بار بار فارمولہ استعمال کر رہی ہوں محبت کا ہی فارمولہ ہے. یہ محبت سے ہی آپ زبردستی نہیں کر سکتے. مجھے اس نے بڑی اچھی بات بتائی شادی کے بعد کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ اس کو خاوند کو کھونٹے سے نہ باندھنا، اس لیے کہ وہ کھونٹے سے باندھو گے تو وہ رسا توڑا کے بھاگے گا. اس کو روک نہیں سکتے، اس کو کنٹرول کر سکتے ہو اور کنٹرول کر سکتے ہو صرف محبت کے ذریعے. اور محبت کتنی؟ محبت اگر کم محبت ہے تو اس محبت کی جو کوالٹی ہے، کوانٹٹی جو ہے اس کو زیادہ کرنا ہوگا. شروع میں آپ خود جاب کریں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو شامل کروائیں. جیسے میں نے فیس بک پہ ابھی پرسوں دیا تھا کہ ان کے میاں کوئی کام نہیں کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ پودینہ جو ہے وہ گھر میں بویا. ان کا ایک حصہ پورشن خالی تھا اور پودینہ انہوں نے پورے پھر شہر کو سپلائی کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد اتنے پیسے ہو گئے کہ میاں کو بھی کاروبار میں شامل کر لیا. تو پہلے اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ اڑیل ٹٹو کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کرنا ہوگا اور آپ کو دیکھتے دیکھتے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اس میں ایک اور کوشچن ہے کہ آپ بتائیں کہ لڑکوں کو کیسے اپنا رول ادا کرنا چاہیے گھر کو جنت بنانے کے لیے. اس میں آپ کو میں نے جو شروع میں بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایکسپیکٹیشن لیول کو جو ہے وہ نیچے کرنا ہے. آپ نے آبزرویشن جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے اور آپ نے ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ بننا ہے. اب دیکھیے اگر گھر میں بچے جو ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، خاتون کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو کتنا اچھا ہو کہ آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ کچن میں تھوڑی سی ہیلپ کروا دیں. چلیں زیادہ نہ کروائیں، آپ اٹھا کے ناشتہ جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیں اور کچھ نہ کریں. آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو باتھ روم کو تھوڑا سا وہ یوں نہ کریں کہ کپڑے جو ہے وہ آپ پھینک دیں. آپ کپڑوں کو ڈسٹ بن اس میں کپڑوں کی ٹوکری میں رکھیں. آپ وائپر چلا دیں اگر نوکر گھر میں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ خوش دلی سے اپنی بیوی کو سی آف کریں اور ان سے لسٹ لے لیں کہ جی بازار سے کیا چیز لے کے آنی ہے. آپ بازار سے وہ چیز لے کے آئیں، واپس آئیں اور خوش دلی سے آئیں. مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن تھکے ہوئے ہونے کے باوجود جب گھر میں آئیں تو آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد پھر آپ تھوڑی سی مدد کریں. بچے اسکول سے لے کے آئیں، بچوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ساری ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ جی کیا پڑھا، ٹیچر نے کیا کہا، کوئی پرابلم سارے وہ ڈسکس کر لیجئے. پھر اس کے بعد ایک اور بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کو ٹائم ملا آپ اس کے ساتھ سیر کے لیے جا سکتے ہیں اور اس میں اس کو اکثر و بیشتر آپ لے کے جائیے، شاپنگ پہ لے کے جائیے. اگر آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں تو آپ کسی ہل اسٹیشن پہ جا سکتے ہیں. گھر میں رہ کے بوریت ہو گئی، ظاہر ہے آپ تو روز باہر جا رہے ہیں، بیوی اگر نہیں جا رہی تو کسی
ریسٹورینٹ میں چلے جائیے، شہر سے باہر جائیے، اور اگر بہت زیادہ پیسے ہیں تو پھر ملک سے بھی باہر جا سکتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہے؟ اچھا، اس میں نے آپ کو جو ابھی تک آپ کو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ہم محبت کے ذریعے سے بہت کچھ کنٹرول جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ تو اب اس میں لطیفے آپ اکثر پڑھتے ہوں گے جو آتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جی اگر میاں ہیڈ ہے تو پھر عورت کیا ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہوا کہ وہ بیوی جو ہے وہ نیک ہے، اور وہ جہاں چاہے ہیڈ کو موڑ سکتی ہے۔ تو اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، لیکن کمال اس کا ہوتا ہے جو زبان کو سنبھال کے رکھے۔ اب کبھی اپنی زبان سے، چاہے آپ بیوی ہیں چاہے آپ شوہر ہیں، اپنی زبان سے کبھی ایسا لفظ نہ کہیں جو دوسرے کو ہرٹ کرے۔ اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، جو جذبات کو یہ باتیں اتنی تکلیف نہیں دیتی، جو لہجے ہوتے ہیں وہ بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ اب اس میں آپ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، یہ کانچ کی طرح ہوتے ہیں، اگر یہ ان کو ضرب پہنچے تو یہ ایسے انسان ٹوٹ جاتا ہے کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے وہ جوڑ نہیں سکتا۔ رسپیکٹ کرے، اور رسپیکٹ کریں گے تو آپ کی بھی رسپیکٹ ہوگی۔ اگر آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کی کون رسپیکٹ کرے گا؟ اگر آپ نے اس کو جوتی سمجھا تو اس نے کیوں آپ کی رسپیکٹ کرنی ہے؟ تو آپ یہ سمجھے کہ آپ چراغ محبت جلا کر دیکھا کریں، اور اگر چراغ محبت جلائیں گے تو در و بام جگمگا اٹھیں گے۔ تو یہ مجھے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت ایک چیز یاد رہی ہے کہ آج کل کا اور پچھلا کیا تھا۔ مجھے پروفیسر نقوی کے چند شعر میرے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ اہل دل نہ رہے، وہ محبتیں نہ رہیں، دلوں میں آج وہ پہلی سی چاہتیں نہ رہیں۔ وہ دن بھی تھے کہ مزہ ہجر میں بھی آتا تھا، کہاں یہ دن ہے کہ ملنے میں لذتیں نہ رہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ سوچ میں کتنا فرق ہو گیا کہ لذتیں نہ رہی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر سٹیپ میں لذت ہونی چاہیے، ہر سٹیپ میں یہ پیار ہونا چاہیے۔ یہ اس کی طرح نہ کہا جائے ناصر کی طرح کہ ناصر کاظمی کہنے لگے کہ جی چاہتا ہے اب کوئی تیرے سوا بھی ہو، تو ایسا ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ ایک اور کوشچن ہے، کائنڈلی گیو سجیشنز ٹو نیولی ورکنگ کپلز ایز ڈیو ٹو ٹف ڈیوٹیز دے آر انیبل ٹو کوپ ود ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز ایز ایکسپیکٹیشنز آن بوتھ سائڈس۔ ہاں، یہ پھر اسی طرح سے ملتا جلتا کوشچن ہے۔ یہ جو نیا کپل ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا، ایک میں نے وہ خط پڑھ کے سنایا تھا جس میں وہ کہتی تھی کہ میں رہنا چاہتی ہوں، دور رہنا چاہتی ہوں سسرال والوں سے۔ تو اسی طرح میری ایک کولیگ نے کہا تھا کہ میں سسرال میں نہیں رہنا چاہتی، اور اس کی ساس اندھی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ میں رہنا نہیں چاہتی۔ تو میں نے اسے کہا تھا، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ دیکھو، جو پہاڑ کا پتھر ہوتا ہے جب تک وہ پہاڑ کے ساتھ رہتا ہے تو وہ قائم رہتا ہے، اور جب وہ پہاڑ سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ لڑکتا رہتا ہے۔ جب تم اس سسرال سے نکلو گی تو تم ٹوٹ کے بکھر جاؤ گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس بلائنڈ ساس سے اگر تم الگ ہوگی تو تم خود بھی خوش نہیں رہو گی۔ تو یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جب آتی ہے سسرال میں تو یہ سمجھتی ہے کہ ہیرو کی طرح اس کا میاں ہوگا، مرسیڈیز ہوگی، اور مرسیڈیز میں بیٹھ کے جاؤں گی اور پیچھے 2 بچے بیٹھے ہوں گے۔ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ملتا اسے پھوپھی کا پتر ہے، اور ملتی اسے سوزوکی موٹر سائیکل ملتا ہے، اور اس میں 4 بچے جو ہیں وہ آگے پیچھے وہ مشکل سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی ایکسپیکٹیشن لیول ہائی نہ رکھیں۔ نئے گھر میں آئے
नहीं आप उसके मुताबिक आप देखिए कि आपने कैसे एडजस्ट होना है, आप कैसे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बनना है। अगर वो सास है तो मैंने आपको मिसाल दी थी, जैसे उस बच्ची ने सास को अपनी माँ का दर्जा दे दिया और बड़ी खुश रही, उसे उनके मरते दम तक वो उन्हें डार्लिंग कहती रही। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस घर को जन्नत बनाते हैं या जहन्नम बनाते हैं। हाँ, जब ये जन्नत, मैं कहती हूँ जब दोनों की शादी होती है तो वो समझते हैं कि हम जन्नत में जा रहे हैं, और फिर दरमियान में क्या होता है, शैतान का चरखा चलता है, और शैतान जब सामने आता है तो क्या होता है कि घर जो होता है वो जन्नत की बजाय जहन्नुम बन जाता है। तो ये कोशिश करें आप दोस्तों, ये कोशिश करें कि उस जन्नत को जहन्नुम ना बनने दें। ये मैंने जब ये पोस्ट लिखी तो उसने एक ने लिखा कि जी मैं तो जी दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अरे भाई, दूसरी शादी जो है वो आपको इजाज़त है, आपको, आपके लिए फ़र्ज़ नहीं है। आप एक तो निभा नहीं सक रहे तो दूसरी कैसे निभाएंगे? उस इजाज़त को इतनी वो उसको प्रिविलेज क्यों समझ रहे हैं? आप पहले कोशिश देखें, पहली जो है उसको निभाइए और उस इजाज़त को इतनी आप अहमियत जो है वो ना दें। नाज़रीन, हम लोग ये लाइव एंड कर रहे हैं। आप लोगों के ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इस लाइव सेशन के बाद भी आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी मसले या सवाल के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस न्यूज़ डायरीज ऑफिशियल के नाम से ही हैं, उन पर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी है न्यूज़ डायरीज के नाम से, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करें। चैनल पर मौजूद वीडियोस आपकी सेहत के हवाले से आपके बेशतर मसाइल हल कर देंगी। ये लाइव वीडियो डीजॉन ने स्पॉन्सर की थी। आप डीजॉन से कांटेक्ट करके अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं और किसी भी किस्म की डिजिटल मार्केटिंग भी करवा सकते हैं। न्यूज़ डायरीज के कोड के ज़रिए आप 20% डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। जाते जाते एक और क्वेश्चन आया है, husbands need space as we all know, don't you think wives also need space? स्पेस दोनों को ज़रूरत है, इसमें मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी। डिफ्रेंशिएट सिर्फ ये है कि दोनों की ड्यूटीज़ जो है वो डिफरेंट है। जितनी उसको रिस्पेक्ट ज़रूरत है उतनी उसको ज़रूरत है, जितनी उसको स्पेस ज़रूरत है उतनी उसको ज़रूरत है। जहाँ आप दूसरे को डिग्रेड करेंगे वहाँ पे आप समझ लीजिए कि तवाज़ुन जो है वो ज़िंदगी का बिगड़ेगा, घर का भी तवाज़ुन बिगड़ेगा। जहाँ आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, आपके वो जो घर है वो जन्नत का नमूना होगा। तो आप रिश्तों को दिल से निभाएं। जब दिल से निभाएंगे तो आप बेहतर से बेहतरीन बन जाएंगे, और फिर सिर्फ आप नहीं बेहतरीन बनेंगे, आप यकीन मानिए कि आपकी नस्ल बेहतरीन बन जाएगी। ये मैं पूछ रही थी कि ये जब मैं फेसबुक पे जाती हूँ तो मुझे कई लोग जो है ना वो कमेंट्स में गालियाँ देते हुए नज़र आते हैं। तो मैं पूछ रही थी कि ऐसा क्यों होता है। एक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा कि ये घर की तरबियत। तो अगर आप बेहतर से बेहतरीन नहीं बनते तो आप समझिए कि आपकी घर की तरबियत ठीक नहीं है। अगर एक मर्द बीवी की इज़्ज़त करता है और लोग उसे ज़न मुरीद कहते हैं तो ये गलत बात है। ये ज़न मुरीद नहीं है, बल्कि ये तो उसकी माँ की तरबियत है जिसकी वजह से एक मर्द औरत की इज़्ज़त कर रहा है। और हमें ऐसे मर्द की ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए जो उस औरत की इज़्ज़त कर रहा है। क्यों? उसकी माँ ने उसे ऐसा सिखाया, ये उसकी माँ की तरबियत बोल रही है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पे, हमारे न्यूज़ डायरीज ऑफिशियल के पेजेस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। अल्लाह हाफिज़।